बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी ज़राए ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा राब्ते इस्तवार होने की तस्दीक कर दी है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक शख्सियत जिन्हें उनके दाएं बाएं के लोग पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान भी कहते हैं, उनकी जानिब से तो अब बाकायदा तौर पर नाम लेकर भी इस बात की तस्दीक कर दी गई। अलीमा खान, इमरान खान की बहन, वो मैदान में आई। उनको इमरान खान से होने वाली चंद मुलाकातों के ऊपर एतराज़ है। इमरान खान का बयानिया क्या है? बकौल अलीमा खान साहबा के जब उनकी इमरान खान से मुलाकात होगी तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ही पाकिस्तानी कौम को उनके बयानिया के मुतल्लिक इल्म हो सकता है। ये कनेक्शन तोड़ दिया गया है गुज़श्ता 2 हफ्तों से, और अब इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के पास, हम जैसे मज़दूर सहाफ़ियों के पास भी, जेल इंतज़ामिया, ज़राए और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी क़यादत के ज़राए के हवाले से ही ये जो कम्युनिकेशंस पहुँच रही हैं, उनके ज़रिए ही मामलात हम जनाब आप तक पहुंचा सकते हैं। इसके बावजूद कोशिश थी कि मुख्तलिफ हलकों से बातचीत हो और असल अंदर की कहानी जो है वो आपके सामने रखी जा सके। और जनाब इत्तलात ये हैं कि इस बात की हो चुकी है तस्दीक, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सिर्फ़ और सिर्फ एक शर्त रखी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान वो शर्त पूरी कर दें तो इमरान खान साहब की रहाई अगले 4 से 6 हफ्तों के दरमियान जो है वो मुमकिन हो सकती है। उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। पहले अलीमा खान साहबा का बयान, उनको इमरान खान से मखसूस लोगों की मुलाकात के ऊपर एतराज़ है। अलीमा खान ने कहा कि जब हमें मिलने नहीं दिया जा रहा तो कैसे दूसरे लोग मिल रहे हैं, और जेल हुकाम ने कहा था ईद की छुट्टियों में किसी की मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी, किसी की मुलाकात नहीं होगी, फिर भी चंद लोगों को उनसे मिलने भी दिया गया। क्या ये पाबंदी सिर्फ फैमिली अरकान के लिए थी? जी हाँ, ये इशारा बिल्कुल उसी तरफ था कि आज़म सवाती साहब की भी मुलाकात हो जाती है जनाब, और अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की भी मुलाकात होती है जनाब ईद के दूसरे और तीसरे दिन, मंगल और बुध को। पहले दिन किसी किस्म की कोई मुलाकात जो है वो नहीं होती। और आज भी जो कि अदालती अहकामात की रोशनी में मुलाकात का दिन था जुमरात का, आज भी अभी तक इमरान खान साहब से किसी की कोई मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी। और दावा किया गया है बैरिस्टर सैफ की जानिब से कि जनाब इमरान खान साहब की जानिब से दोबारा राबता कायम करने की हदायत जो है वो कर दी गई है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, इत्तलात ये हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बढ़ते हुए इख्तलाफात की खबरों के दरमियान जब अली अमीन गंडापुर और उनके साथी बैरिस्टर सैफ ने बुध के रोज़ इमरान खान से मुलाकात की, तो इस मुलाकात के अंदर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा राब्ते इस्तवार करने के हवाले से हदायत जारी की गई। और ये हदायत इस बैकग्राउंड के साथ जारी की गई कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान को बताया कि मुसलसल दूसरी जानिब से, यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये पैगाम रसानियाँ जारी हैं, हम तक ये पैगामात पहुँच रहे हैं कि अगर जनाब आप सिर्फ एक शर्त मान लें तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो इमरान खान साहब की रहाई मुमकिन हो सकती है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने खामोशी के साथ एक बड़ी गेम जो है वो डाली है। इसी दौरान इत्तलात आती हैं कि PTI पंजाब के सदर हमाद अजहर ने भी इसी रोज़ पार्टी के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, और जनाब मोहम्मद अली सैफ ने, एक जो बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हैं वज़ीर आला KPK के मशीर, उन्होंने जनाब एक ज़रिए से गुफ्तगू में ये दावा किया है कि अडयाला जेल में मुलाकात के दौरान इमरान खान ने मुबैना तौर पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से कहा कि वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए इस्टेब्लिशमेंट के साथ राबते में रहें। 2.5 घंटे से ज़ायद तक ये बातचीत जारी रहती है, और फिर जेल के बाहर बग़ैर मीडिया टाक के जो हैं वो दोनों शख्सियात चली जाती हैं। और कहा यह जाता है पार्टी ज़राए की जानिब से कि ये मुलाकात साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो है वो सवाती साहब के दरमियान जो सवाती साहब की जो मंगल के दिन, ईद के दूसरे दिन जो उनसे मुलाकात हुई, ये उस मुलाकात का तसलसल है। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जनाब सलमान अकरम राजा और दीगर जब अडयाला जेल पहुँचे और उन्होंने फ़हरिस्त भी फराम की, लेकिन सलमान अकरम राजा को जब अंदर जाने से रोका गया, आज़म सवाती को मिलने की इजाज़त दी, तो जेल ज़राए ये दावा कर रहे थे कि इमरान खान सलमान अकरम राजा से मिलने को तैयार नहीं थे। फिर आज़म सवाती साहब ने भी इसी किस्म का दावा किया कि इमरान खान जो है वो उस दिन सलमान अकबर राजा साहब से मिलने को तैयार नहीं थे,
اور اعظم سواتی نے کہا کہ انہوں نے عمران خان کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں اور اصولوں کے اوپر جو ہے وہ قائم ہیں۔ اور یہ جو ملاقات تھی عمران خان کی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے ساتھ، اس میں سیاسی معاملات کے اوپر بھی بات ہوئی اور دونوں صوبوں کے اندر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر جو سیکیورٹی معاملات ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوئی۔ اور بیرسٹر سیف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں، کیونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ اس وقت صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی واحد وفاقی جماعت ہے جس کی جڑیں تمام ساتوں اکائیوں میں ہیں پاکستان کی، اور ملک کو درپیش جو سیاسی مسائل ہیں، جو معاشی مسائل ہیں اور جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، ان کو صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی فوج کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ حل کر سکتی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ نے عمران خان کو خیبر پختونخوا کی صورتحال، دہشت گردی کی جو اس وقت معاملات ہیں KPK اور بلوچستان کے اندر، ان پر اور پارٹی کے اندر جو اندرونی معاملات ہیں ان کے اوپر بھی مکمل طور پر بریفنگ دی۔ اور لیکن پھر اس دعوے کی تصدیق علی امین گنڈا پور صاحب کے قریبی ذرائع کی جانب سے بھی کی گئی کہ ملک کی بھلائی کے لیے پارٹی چیئرمین نے گنڈا پور صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ منسلک ہونے کی اجازت دی ہے۔ باہمی اعتماد کا فقدان ہے دونوں طرف، اور بامانی مذاکرات کے لیے درجہ حرارت کو معقول سطح پر لانے کی ضرورت پر جو ہے وہ زور دیا۔ بیرسٹر سیف صاحب نے کچھ ایسے دعوے بھی کیے جن کی آزاد ذرائع سے تو تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ پارٹی کو بیرون ملک موجود کچھ یوٹیوبر سے دور رکھا جائے جو پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے اس پر یہ بھی کہا کہ ہمارا ان پر کوئی کنٹرول نہیں، وہ کوئی پارٹی کا رکن نہیں ہے، ہم نے ان سے کسی بھی قسم کے تعلق سے انکار کر دیا ہے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا کوئی شرائط رکھی گئی ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا جناب کہ عمران خان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، آئین اور جمہوری اقدار کے دائرے کے اندر رہ کر بات کی جائے گی، لیکن شرط ایک بہرحال پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہے، اور وہ شرط یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ موجودہ آرمی چیف کا جو ہے وہ نام لے کر تنقید کرتے ہیں، یہ اگر عمران خان اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لیں، خاص طور پر ایک لفظ یحییٰ خان پارٹ 2 کا جب عمران خان صاحب کی جانب سے استعمال کیا جاتا ہے تو اس پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ہوتی ہے پریشانی۔ اور یہ درخواست کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب اگر نومبر 2025 تک، یعنی اگلے تقریباً جو ہے وہ 6 سے 7 ماہ اگر ان معاملات کے اوپر خاموشی اختیار کریں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید نہ کرنے کا وعدہ کر لیں، تو اگلے 4 سے 6 ہفتوں کے اندر عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ کئی معاملات کے اوپر جو ہے وہ انہیں آسانیاں مل سکتی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو بھی آسانی مل سکتی ہے۔ لیکن سر دست پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ تمام تر چیزیں پھر سمجھ لی جائیں اسی طرح سے جیسا کہ بیان کی جاتی ہیں کہ جناب عمران خان اس وقت جیل کے اندر بے گناہ اگر قید ہیں تو اس کی وجہ طاقتور حلقے ہیں، اور اس کی وجہ یہ جو چنتخب حکومت ہے اس کے پیچھے موجود مافیا ہینڈلرز اور سہولت کار ہیں، جنہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب کے باہر آنے کے بعد ان کی جو سیاسی دکانیں ہیں وہ جناب مکمل طور پر بند ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے عمران خان نے جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کی ضرورت پر زور دیا، کسی بھی فوجی آپریشن کے وہ سخت خلاف ہیں، اور پھر جب انہیں وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ افغان طالبان تک پہنچنے کے لیے جو ان کی جانے والی کوششیں ہیں وہ کیا ہیں، اس پر بھی انہوں نے کہا کہ آپ یہ کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب KPK جو حکومت ہے اس نے افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کی اجازت کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے رابطہ کیا ہے، لیکن وفاقی حکومت نے ابھی تک اس درخواست پر اوپر جو ہے وہ کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھر جو پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، خاص طور پر اسپیکر KP اسمبلی بابر سلیم سواتی، ان کے معاملے کے اوپر بھی بات ہوئی، اور گنڈا پور صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ جو ہے وہ قائدانہ کردار ادا کریں اور شخصیات کے درمیان اختلافات کو ختم کریں۔ پھر حماد اظہر صاحب کا استعفیٰ 9 مئی 2023 سے وہ عوام کی نظروں سے اوجھل ہیں، اور انہوں نے پنجاب چیپٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اب ایک بار پھر انہوں نے اپنے استعفے کا اعلان کیا ایکس کے اوپر، اور انہوں نے کہا جناب کہ اعظم سواتی نے عمران خان صاحب سے شکایت کی تھی کہ وہ پارٹی پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن میں نے جب عالیہ حمزہ سے بات کی، ان سے پوچھا کہ کیا وہ ان کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، تو عالیہ حمزہ نے کہا کہ انہیں کبھی کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، اور حماد اظہر نے پھر یہ کہا کہ وہ پارٹی کارکن کے طور پر جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے۔ اچھا، پھر جناب عید کے دنوں میں جیل کے باہر
کیمپ لگانے کا بھی جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا تھا، سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی، جیل کے باہر اور بھاری نفری سیکیورٹی اہلکاروں کی تعینات کر دی گئی تھی، وہ کیمپ نہیں لگ سکا، اور اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کے اندر جو ہے وہ اختلافات نظر آئے۔ اچھا، اگر ہم ماضی میں اگر دیکھیں نا تو 70 کی دہائی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، بکھر گئی تھی جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیل کے اندر تھے، اور کسی قسم کا کوئی منظم احتجاج جو ہے وہ اس وقت بھی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ اور اگر نون لیگ کو دیکھا جائے تو وہ تو خیر بالکل ہی غائب ہو گئے تھے 90 کی دہائی کے اندر۔ تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکردگی ہے وہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں خاصی حد تک بہتر ہے۔ صرف اور صرف کچھ بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جو ہیں وہ ایک پروپیگنڈا پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات کو اچھالنے کے لیے کرتے ہیں۔ میں ایک بات کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ وہی بات جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کریڈٹ کے طور پر بیان کی جاتی ہے کہ جناب یہ کوئی موروثی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہاں پر کوئی عمران خان صاحب کی آل اولاد یا ان کے اہل خانہ پارٹی کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کرتے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرح، لیکن یہی معاملہ ایک موقع پر جا کر پاکستان تحریک انصاف کا ڈسکریڈٹ بھی بن جاتا ہے۔ ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی رہائی کے بعد عملی طور پر محترمہ نصرت بھٹو اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو کے ہاتھ میں چلی گئی، اور اس کے بعد بھی پھر جب نون لیگ 90 کی دہائی کے اندر کچھ نہ کر سکی تو معاملات کلثوم نواز صاحب کے پاس چلے گئے تھے۔ دونوں مواقع کے اوپر جو دونوں سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے اہل خانہ ہیں انہوں نے ہی کردار ادا کیا ان کی جو ہے وہ سیاسی معاملات میں دوبارہ آمد کے حوالے سے، اور لیکن پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب پارٹی قیادت مختلف سطح پر اختلافات کا شکار نظر آتی ہے تو باقاعدہ طور پر کچھ سیاسی عہدے جو ہیں وہ عمران خان کے اہل خانہ کے اندر، عمران خان کی آل اولاد کے اندر، ان کی بہنوں کے اندر تقسیم نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ خود عمران خان ہی ہیں، اور وہ بارہا یہ کہہ چکے کہ ان کے اہل خانہ کا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ جو بات بھی کرتے ہیں وہ اپنے جو ہے وہ بھائی کی صحت، بھائی کی تندرستی اور جو ہے بھائی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ان کی بہنیں کرتی ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے کیونکہ بیانیہ بھی عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا پاکستانی عوام تک پہنچتا تھا، اب کیونکہ عدالتی احکامات کی روشنی میں میڈیا ٹاکس کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، جو پارٹی کے ارکان ہیں جب عمران خان سے ملاقات کریں گے تو وہ میڈیا ٹاک بھی نہیں کرتے، تو ایسی صورتحال کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب کا ایک بیان، عمران خان صاحب کا ایک نیریٹو جو سامنے آیا کرتا تھا اس کے اوپر جناب لگ گئی ہے ایک طرح کی ان سین قسم کی پابندی۔ اور کل جب اب عمران خان صاحب کا بیان سامنے آیا تو اس میں انہوں نے یہی بات واضح کی کہ وہ کسی قسم کی کوئی بھی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے وہ ہر قسم کے مذاکرات کریں گے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اور اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کے فیصلے پر عمل نہ کرنے پر توہین عدالت کی جو درخواست ہے وہ بھی دائر کر دی گئی ہے۔ شبلی فراز سیکرٹری داخلہ پنجاب اور نے جو ہے وہ سپرنٹنڈنٹ جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے، سیکرٹری داخلہ پنجاب کے خلاف بھی، کہ 24 مارچ کو لارجر بینچ نے عمران خان سے ملاقاتوں کا فیصلہ دیا تھا جس کے مطابق منگل اور جمعرات کو یہ ملاقاتیں ہونا ضروری ہیں، لیکن یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ نہیں کرائی جا رہی بلکہ اپنی مرضی کی ملاقاتیں جو ہیں وہ کرائی جا رہی ہیں۔ اور شبلی فراز صاحب کسی قسم کا جو ٹاسک جو ہے وہ دیے جانے سے وہ لا علم ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی ٹاسک دیا گیا ہے یا نہیں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے کسی کو کوئی ٹاسک جو ہے وہ نہیں دیا، اور علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف کے حوالے سے جو ہے وہ غلط خبریں چل رہی ہیں، کوئی عمران خان صاحب کو قائل کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، اور یہ بیانیہ گھڑنا جو ہے وہ قابل مذمت ہے، اور اس میں مختلف ٹی وی چینلز اور اخبارات جان بوجھ کر یہ بیانیہ جو ہیں وہ گھڑ رہے ہیں۔ اب ایسے ماحول کے اندر ڈیفینیٹلی کیونکہ ایک ڈائریکٹ عمران خان صاحب کا بیان یا پیغام تو پاکستانی عوام تک نہیں پہنچا، اس لیے پارٹی کے اندر سے اب یہ مختلف قسم کی جو آوازیں ہیں وہ اٹھ رہی ہیں، لیکن بہرحال ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رابطے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دوبارہ استوار کیے گئے۔ بیرسٹر سیف ماضی میں ہم نے نہیں دیکھا کس طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور انہیں کیونکہ پارٹی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جانے کے حوالے سے ان کے اوپر کچھ انگلیاں بھی اٹھتی رہی ہیں ماضی کے اندر، اور اب ان کی جانب سے کچھ ذریعوں سے رابطہ کر کے ان سے بات چیت کرنا، ان کی جانب سے اس دعویٰ کا سامنے آنا کہ عمران خان نے جناب یہ ٹاسک سونپا ہے، یقینی طور پر جو ہے وہ معنی خیز ہے۔ بات بہرحال ضرور ہوئی ہے لیکن اس کو ڈیل کا تاثر کچھ حلقوں کی جانب سے جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ ڈیل جناب یہ کسی قسم کی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اگر کوئی ڈیل کرنی ہوتی تو کافی عرصہ پہلے کر چکے ہوتے۔ پیشکش ایک بار پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہی کی گئی ہے کہ آپ کی نظر بندی ہو سکتی ہے، اڈیالہ جیل کے اندر آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، وہاں پر اہم ترین شخصیت بھی آپ سے ملاقات کر سکتی ہے، لیکن شرط صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جناب آپ پاکستان کی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے
اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید نہ کریں، اور سوشل میڈیا ایکس اکاؤنٹ کے اوپر آپ کا جو ایک بیان پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آتا ہے، جس میں خاص طور پر 1970 کی دہائی کا ذکر کرتے ہوئے 1971 کے اندر جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی جانب اشارہ کر کے آج کے ساتھ جو کمپیریٹیو انالیسس کیا جاتا ہے اس میں جناب آپ خاموشی اختیار کریں، چند دنوں تک تو معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہیں جناب آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور فیڈ بیک جناب آپ کا از حد ضروری کمنٹ باکس کے اندر، کیونکہ آپ تک عمران خان کا پیغام پہنچنے سے روکنے کے لیے فائر وال انسٹال کی گئی ہے، اور جناب سوشل میڈیا ایپس بھی سلو کر دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ بھی سلو کر کے جو ہے وہ آپ تک چیزیں نہ پہنچ سکیں، تو ان سب کا مقابلہ اسی صورت کیا جا سکتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے دیں، چینل کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس پیغام کو، عمران خان صاحب کے پیغام کو پھیلائیں، تاکہ عمران خان صاحب کا بیانیہ جس کو روکنے کی کوشش جو ہے ہو رہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔